बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, लेकिन ये है कि मामला इतना अहम था कि उसके ऊपर बात करना भी ज़रूरी थी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं, अपने अज़ीज़ व अकारिब, अपने दोस्त अहबाब, अपने अहल खाना, अपने ख़ानदान और अपने रिश्तेदारों के साथ बख़ैर व आफ़ियत होंगे और खुश व खुर्रम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों में तादेर इजाफ़ा फरमाए और आपको हमेशा के लिए खुश व खुर्रम रखे। आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे हमेशा की तरह इल्तिजा है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप उससे आगाही हासिल करते रहें। शुक्रिया। तो जनाब, बढ़ते हैं आगे आज के वीडियो के मौजू की तरफ। मेरा आज का मौजू वही है जो गुज़श्ते चंद रोज़ से जिसने पूरे मीडिया पर तूफ़ान मचा रखा है, और उस सिलसिले में मैं भी कुछ 4-5 दिन पहले एक वीडियो कर चुका हूँ। और वो मौजू है जामिया इस्लामिया, यानी कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का वो स्कैंडल जिसको मीडिया में तरह तरह के नाम दिए जा रहे हैं। कोई इसको सेक्स स्कैंडल कह रहा है, कोई इसे मनशियात का स्कैंडल कह रहा है, कोई कुछ। गर्ज ये कि जितनी ज़बान उतनी बातें। और हमारे व्लॉगर्स, हमारे यूट्यूब के चैनल वाले, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, वो एंकर हज़रात तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई किसी को दोष दे रहा है, कोई हुकूमत को ब्लेम कर रहा है, तो कोई यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को ब्लेम कर रहा है, तो कोई चीफ सिक्योरिटी अफसर जो थे रिटायर्ड मेजर साहब, उनको ब्लेम कर रहा है। लेकिन ये ब्लेम गेम हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है और जो कि छोटा मोटा मामला नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में, जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैं अर्ज़ कर चुका हूं, और आपको आप पूरे मीडिया से ये खबरें मिल भी रही होंगी कि हर रोज़ इसके ऊपर कितने व्लॉग्स आ रहे हैं, कितनी खबरें आ रही हैं कि इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तादाद तकरीबन 65,000 है। इसके 2 कैंपस हैं गालबन, या 3 कैंपस हैं। एक रहीम जार खान में है, एक बहावलपुर में, और टोटल की तादाद जो है वो 65,000 के करीब बनती है, जिसमें बच्चे और बच्चियाँ दोनों शामिल हैं। और गालबन जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद इट्सेल्फ 35,000 यानी कि 35,000 से ज़्यादा है। तो 35,000 फीमेल स्टूडेंट्स, लड़कियां जो हैं, बच्चियां जो हैं, वो इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। और उनमें से इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 5,500 वीडियोस आ चुकी हैं जो बरामद हो चुकी हैं मुख्तलिफ लोगों से, उनके वीडियो, उसके मोबाइल फ़ोन से। और तकरीबन सुना यह है कि 7,500 वीडियोज़ और भी मौजूद हैं। तो दिस इज़ अ शॉकिंग न्यूज़। हम सब के लिए शॉकिंग न्यूज़ तो वही बनी जो पहले आ चुकी है कि ये कुछ हुआ है हमारी यूनिवर्सिटियों में। लेकिन शॉकिंग न्यूज़ ये है कि 35,000 में से तकरीबन 7.5 और 5, 13-14,000 स्टूडेंट्स की वीडियोस मौजूद हैं। अब किसी ने इस तरफ निशानदेही करने की कोशिश की है कि ये ऐसा वाक़या अगर होता रहे तो ये कोई एक दिन का खेल तो नहीं है। ये ना ही आज की बात है, ना ही ये कल की बात है। ये खेल पता नहीं गुज़श्ता कई सालों से चला आ रहा होगा, और इसके पीछे कौन है, इसके ताने बाने किस किस ने बुने, उसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही। दोष दिया जा रहा है वाइस चांसलर को, दिया जा रहा है चीफ सिक्योरिटी अफसर को, दिया जा रहा है एक सियासतदान को, दिया जा रहा है कि उसका बेटा इसमें इन्वॉल्व है। तो भाई, अगर वो सियासतदान या उसका बेटा अगर उसमें इन्वॉल्व है, तो इसी तरह औरों के बेटे बेटियां भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इस 35,000 के स्कैम के अंदर, स्कैंडल के अंदर सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है। इसमें अभी आगे आगे देखिए होता है क्या कि पता नहीं कितने पता नहीं शिवों के नाम निकलेंगे जो कि बाअसर हैं और जिनकी वजह से ये सारा कुछ चलता रहा। लेकिन मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब, आज तक ये सवाल किसी ने नहीं किया पूरी अपनी इस जो ये मुहिम में इसको कहूँगा कि ये जो वीडियोस बन रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर या यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, क्या किसी ने ये सवाल किया है कि वो लड़कियाँ कहाँ थीं? क्या वो सोई हुई थी जिनके साथ ये ज्यादतियाँ हो रही हैं, या ब्लैकमेलिंग? ये ब्लैकमेलिंग किस वजह से हुई है? आखिर उन्होंने ब्लैकमेलिंग का कोई ऐसा रास्ता दिया तो ब्लैकमेलिंग हुई ना। अगर आपने कोई गलत काम ना किया हो,
آپ نے کچھ نہ کیا ہو تو آپ کو کوئی بلیک میل کیسے کر سکتا ہے؟ بلیک میلنگ کس وقت ہوتی ہے؟ بلیک میلنگ اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو پھر اس شخص کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، مزید آگے بڑھانے کے لیے اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، آپ نے ہمارا یہ کہا نہ مانا، آپ نے ہمارا یہ کام نہ کیا، آپ نے ہمارا یہ مقصد پورا نہ کیا، تو یہ دیکھ لیجئے آپ یہ پہلے کر چکے ہیں، تو ہم اس کو میڈیا پر بھی دے دیں گے، ہم اس کو آپ کے والدین کو بھی بھیج دیں گے اینڈ سو آن۔ تو بلیک میلنگ ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے، اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے جس شخص نے پہلے کوئی غلط کام کیا ہو۔ تو بلیک میلنگ سارے جگہ پر میں یہ سن رہا ہوں کہ ان کو لڑکیوں کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، بٹ واٹ واز دا ریزن، واٹ واز دا روٹس آف دیٹ بلیک میلنگ کی جڑ کہاں سے پیدا ہوئی، اس کے بارے میں کسی نے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ لڑکیاں اٹ سیلف ہوں، چاہے ان کی دوستیں ہوں جو آج کل ہیروئن بن کر میڈیا کے اوپر آ کر بڑے بڑے بیانات دے رہی ہیں کہ میری سہیلی نے مجھے ایسا بتایا، میری سہیلی نے مجھے ایسا بتایا۔ تو بھئی آپ کی سہیلی نے جب آپ کو بتایا تو اس وقت کیا آپ سو رہی تھی؟ کسی میں اتنی اخلاقی جرات نہیں تھی کہ کوئی آ کے کہیں پر کمپلین کرتا، کسی فورم پر بھی۔ میں نے ابھی اس دن اقرار الحسن کا پروگرام بھی دیکھا ہے۔ اقرار الحسن صاحب، آپ کو تو دنیا کے ہر کونے سے، پاکستان کے ہر کونے سے ایک چھوٹی یا بڑی بات ہوتی ہے، اس کے فون کالز آ جاتی ہیں، واٹس ایپ آ جاتے ہیں، آپ کو اس کی اطلاعات مل جاتی ہے اور آپ جا کے اس کے اوپر پروگرام شروع کر دیتے ہو۔ تو یہ اتنا بڑا جو اسکینڈل تھا، جو یہ سلسلہ سارا چل رہا تھا، اس کے بارے میں آپ کو کسی نے کوئی کال نہیں کی، کسی اسٹوڈنٹ۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ کیا کوئی طالبہ، کوئی طالب علم یا کوئی طالبہ، اس میں کسی میں بھی اتنی اخلاقی جرات نہیں تھی، کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ پس پردہ رہ کے اس کی نشاندہی کر دیتی کہ ہماری یونیورسٹی میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ میری تو عقل معاف ہے، اور غالباً اب شاید ہو سکتے کہ آپ لوگ بھی یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی یہ باتیں سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا۔ ویسے تو اسٹوڈنٹس کی جو آرگنائزیشن ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی آرگنائزیشن، چاہے وہ امپلائیز کی ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے وہ کلرک ہوں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں، وہ اتنی مضبوط ہیں کہ ان کے خلاف تھوڑی سی زیادتی جو وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی، چاہے وہ زیادتی نہ بھی ہو، تو وہ جناب روڈز بلاک کر دیتے ہیں، آفیسز کو تالے لگا دیتے ہیں، ہڑتالیں کر دیتے ہیں، اسٹرائکس پر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس میں وہ یہ خیال بھی نہیں کرتے کہ اگر جو مریض ہیں یا مرنے کے قریب برلبے جان لوگ ہیں، ایمبولینس میں جا رہے تو ایمبولینس کو بھی روک لیتے ہیں اور لوگ اپنی جان سے گزر جاتے ہیں۔ تو اس معاملے میں کسی بھی طالب علموں کی تنظیم نے، اس یونیورسٹی کی جو ہے، کسی نے اس معاملے کو اٹھانے کی کوشش کی نہیں کی۔ تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں میری سوچ کے مطابق، اور اس کی گہرائی تک جایا جائے، اور خدا را میں یہ جو یوٹیوبرز ہیں یا جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے جو حضرات ہیں، ہمارے اینکر حضرات ہیں یا ہمارے جرنلسٹ ہیں، ان سے بھی میری اپیل ہے کہ اپنے خیالی گھوڑے مت دوڑائیں، اور ایجنسیاں جو بھی ہیں جن کو تحقیقات کے لیے مقرر کیا گیا، آپ ان کو فالو کریں، لیکن یہ باتیں آپ کھلے عام اس طرح میڈیا پر کرنا شروع نہ کر دیں۔ ان بچیوں کی عزتیں ہیں، ان والدین کی عزت ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اتنا جو شور شرابہ مچا ہے، وہاں پر ہر لڑکی جو ہے نا وہ داغدار کردار کی مالک ثابت ہو رہی ہے، نعوذ باللہ۔ مجھے یہ الفاظ کہنے نہیں چاہیے لیکن کہنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پر نام تو نہیں ہے نا۔ اب جہاں پر یہ کہا جائے 13-14 ہزار کی جو ویڈیوز موجود ہیں، اور بہت ہزاروں ایسی بھی ہوں گی جن کی ویڈیوز موجود نہیں ہوں گی، تو یہ بتائیں مجھے کہ وہ لڑکیاں جو بہاولپور یونیورسٹی میں، اسلامی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، ان کے دوست احباب، ان کے رشتہ دار، ان کے جان پہچان والے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، چاہے وہ انہوں نے ایسا کام نہ بھی کیا ہو، نہ بھی کیا ہو، لیکن اتنے بڑے اسکینڈل کے بعد تو ہر ایک کی شخصیت جو ہے وہ مشکوک ہو گئی، وہاں کی ہر اسٹوڈنٹ مشکوک ہو گئی کہ شاید یہ بھی اسی کردار کی حامل ہوگی، اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ کل ان لوگوں کی شادیاں ہونی ہیں، کل ان بچوں کے رشتے ہونے ہیں، تو وہ کیا منہ اٹھا کے والدین کس کو اپنی صفائی پیش کریں گے یا اپنی بچیوں کی صفائی پیش کریں گے کہ ہماری بچی کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا۔ تو خدا را اس معاملے کو کول ڈاؤن کریں، لو پروفائل میں لے کر جائیں، اور ہاں تحقیقاتی ایجنسیاں ہیں، پولیس ہے، ایف آئی اے ہے، یا جو بھی تحقیقاتی ادارہ اس کی تحقیقات کر رہا ہے، آپ اس کو فالو اپ کریں۔ یہ جتنے بھی آپ کے جرنلسٹ ہیں یا صحافی حضرات ہیں، ان کو وہاں تک ایکسیس ہے، آپ ان کو فالو اپ کریں، اور ٹھیک ہے اس خبر کے طور پر کوئی ایک خبر آپ نشر کر دیں، لیکن خدا را یہ پروگرام کرنا بند کر دیں۔ جہاں پر بھی میں دیکھتا ہوں اسلامک یونیورسٹی کے اسکینڈل کے بارے میں کوئی نہ کوئی پروگرام آیا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں وہی لاف گزانی ہوتی ہے، کوئی اس کا حل نہیں نکال رہا ہوتا، صرف یہ کہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہوتی ہیں کہ اس میں اس سیاستدان کے بیٹے کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور یہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ بے حکومت تو اب آئی ہے نا، یہ اسکینڈل کو چند دنوں کا تو نہیں ہے نا،
یہ تو پتہ نہیں گزشتہ کئی سال سے یہ چل رہا ہوگا. پھر کچھ لوگ اس ادارے کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے ایک سابقہ میجر صاحب جو ہے وہ چیف سیکیورٹی افسر تھے. تو یہ آپ دیکھتے جائیں کہ یہ اس کی سازش کہاں سے بنی، کہاں سے بنائی گئی کہ یہ سازش کیسے بنائی گئی، اور اس کے تانے بانے لوگ کہاں سے کہاں تک ملانا شروع کر رہے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ اس سازش کے بنیادی کردار کے طور پر اسی ادارے کو ہی جو ہے نا وہ بدنام کیا جائے گا جس کے خلاف آج بھی پی ٹی اے کے لوگ جو ہے نا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو خدا کے لیے آپ یہ جو تحقیقات یا انکوائریز ہو رہی ہیں ان کو ڈی ریل کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کی سمت موڑنے کی کوشش نہ کریں. اداروں کو اپنا جو ہے نا وہ اختیار استعمال کرتے ہوئے اور اپنی ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے اس چیز کی انکوائری کرنے دیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اس کا کیا نتیجہ آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی مدعی کوئی نہیں ہے. ایک پروگرام میں آج دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا، وہ ایک خاتون بول رہی تھی، وہ کوئی اسٹوڈنٹ کی دوست ہیں اور شاید اسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ یا ایکس اسٹوڈنٹس ہیں، کہ جی مدعی کوئی نہیں ہے. تو وہ جو حادثہ ہوا تھا، واقعہ ہوا تھا موٹر وے کے اوپر، تو اس کی بھی جو مدعی کوئی نہیں تھا تو پولیس خود مدعی بن گئی تھی. بھائی مدعی کوئی نہیں ہے، مدعی تو پولیس بنے گی، اگر نہیں بھی بنی تو تحقیقات تو ہو رہی ہیں. ایف آئی آر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایف آئی آر کے بعد انکوائری شروع ہو جاتی ہے. مجھے پتہ نہیں ہے کہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس واقعے کی، لیکن انکوائری تو شروع ہو گئی ہے نا. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. تو آپ اپنے جو ہے نا عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع مت کر دیں. لوگوں کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، میری طرح جیسے مجھے بھی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. میں بھی اب اپنے عقل کے ہوائی گھوڑے پر سوار ہو کے جہاں پر بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں. تو پلیز، لیکن ہمارے سامنے صرف ایک چیز ہونی چاہیے کہ جہاں پر لوگوں کی عزتوں کا معاملہ ہے، کسی ایک بچی کی عزت کا معاملہ نہیں ہے، جہاں پر ہزاروں بچیوں کی عزت کا معاملہ ہے، تو پلیز اپنی زبانیں بند رکھیں اور ان معاملات کی جو انکوائری ہو رہی ہے اس کو آگے چلنے دیں، آگے بڑھنے دیں. اور وہ حضرات، وہ جو کیا کہتے ہیں کہ اس کو، ہمارے صحافی حضرات یا وہ جرنلسٹ جو کچھ زیادہ اثر و رسوخ کے مالک ہیں اور جن کی ایکسیس ہے ہر قسم کے ادارے میں، وہ جا کے معلومات لے سکتے ہیں. ان کو جب کہیں پر معلوم ہو کہ یہ انکوائری جو ہے وہ غلط سمت میں جا رہی ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس کے اوپر اپنی لب کشائی کریں تو زیادہ بہتر لگتا ہے. اب پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی تک میں بھی یہ معاملہ چلا گیا، اور قائمہ کمیٹی کو آپ جو ہے نا وہ ہلکا نہ لیں. قائمہ کمیٹی میں ہر پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں شامل، اور بڑے بڑے جید قسم کے اور سمجھدار لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو بھی اس معاملے کو ٹیکل کرنے دیں، اور اس معاملے کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کی انکوائری کے نتائج کیا آتے ہیں، اس وقت تک ان کا انتظار کریں اور اس کے اوپر رائے زنی بند کر دیں. خدا کے لیے لوگ جہاں پر، ابھی میں ایک صاحب کے وہ سن رہا تھا، وہ یونیورسٹی کے جو نئے چانسلر رہے ہیں، انہوں نے شاید یہی اپیل کی کہ یہ میڈیا کی زینت نہ بنایا جائے اس معاملے کو. تو انہوں نے فوراً ان کو بلنٹلی کہہ رہے ہیں کہ جی وائس چانسلر صاحب، اگر آپ کی بیٹی اس میں شامل ہوتی تو کیا آپ تب بھی یہی بات کرتے؟ اور بھائی خدا کے لیے کسی کو کسی کے ساتھ مقابلہ نہ کرائیں. بیٹی سب کی سانجھی ہوتی ہیں. اگر انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے صحیح بات کی ہے کہ بھائی یہ معاملہ میڈیا کی زینت جتنا کم بنے وہ زیادہ بہتر ہے. یہی بات جو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی عزتوں کے معاملات ہیں. آپ کیوں لوگوں کی عزتیں جو نا میڈیا کے اوپر اچھال رہی ہیں؟ جو واقعہ ہو گیا جیسے بھی ہوا، ہاں اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. یہ بہتر ہوتا گورنمنٹ کے لیے کہ اس یونیورسٹی کو کچھ مدت کے لیے بند کر دیا جاتا، ٹھیک ہے. لیکن پھر سوال وہی پر آ جاتا ہے آخر پر جانے سے پہلے کہ یہ معاملات ہوئے کیسے، اور اتنے بڑے بڑے جب یہ مس ہیپس ہو رہے تھے، اتنا بڑا سکینڈل بن گیا، تو اس میں سے کسی ایک میں بھی اتنی اخلاقی جرات نہیں تھی کہ وہ سامنے آ کے یا پس پردہ رہ کے ہی کسی ادارے کو اطلاع کر دیتا، پولیس کو اطلاع کر دیتا، آرمی کو اطلاع کر دیتا، ایف آئی اے کو اطلاع کر دیتا، یا کسی اخباری نمائندے کو اطلاع کر دیتے، یا کسی چینل کے کسی اینکر کو اطلاع کر دیتے. تو یہ معاملہ شاید اس سے پہلے ہی جو ہے یہ سب کے سامنے آ جاتا، اور اس پر جو ہے نا وہ قدغن لگائی جا سکتی، اس پر پابندی لگائی جا سکتی تھی، یا اس کو مزید جو ہے نا پھیلنے سے روکا جا سکتا تھا. میرا سوال صرف ایک ہے کہ 35,000 یا 65,000 جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے کسی میں بھی ایک میں بھی یہ اخلاق کی ضرورت نہیں تھی کہ اس معاملے کو سامنے لایا جاتا. اب جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب لڑکیاں بھر بھر کے آگے کہہ رہی ہیں ہاں جی ایمبولینسز بھی لڑکیاں جاتی تھیں، تیاریں کر کے جاتی تھیں، میک اپ کر کے جاتی تھیں. تو کیا کسی نے اپنے گھر میں یہ بات جا کے کی؟ کسی نے کسی ایجنسی کو یہ بات بتائی؟ کسی نے کسی کے کان میں یہ بات کی کہ بھئی یہ معاملہ مشکوک ہے، اس کی انکوائری کی جائے؟ آج کے لیے یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور آج کے لیے اتنے کافی ہے. انشاءاللہ زندہ صحبت باقی، تو اگلے ویلاگ کے ساتھ میں جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.
اور انشاءاللہ دیکھیں کہ میری صحت نے اجازت دی تو پھر میں جلدی آؤں گا، ورنہ پھر ہو سکتا ہے مجھے 1-2 دن کی جو ہے نا بیچ میں بریک لینا پڑے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم اور شکریہ۔